ग्लोबल सेल्फ पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी सियासी शख्सियत के बारे में जो अमरीकी सियासत में एक नया चेहरा बनकर उभरे हैं। ये हैं ज़ोहरान कवामे ममदानी, एक 33 साला सियासतदान जो न्यूयॉर्क शहर के मेयर के ओहदे के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं। अगर वो नवंबर 2025 के इंतखाबात जीत जाते हैं तो वो न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम और जनूबी एशियाई मेयर होंगे। ज़ोहरान की कहानी सिर्फ एक सियासतदान की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसी शख्सियत की कहानी है जो मुतनव्वे सकाफतों, नज़रियात और जिद्दोजहद से जुड़ी हुई है। आज हम उनकी ज़िंदगी, उनके वालिदैन की कहानी, न्यूयॉर्क की सियासी और सकाफती अहमियत और उनकी मौजूदा मुहिम के बारे में तफसील से बात करेंगे। तो आइए सफ़र का आगाज़ करते हैं। ज़ोहरान ममदानी की कहानी हिंदुस्तान से शुरू होती है, जहाँ से उनके वालिदैन की जड़ें वाबस्ता हैं। ज़ोहरान 18 अक्टूबर सन 1991 को युगांडा में के शहर कंपाला में पैदा हुए, लेकिन उनका खानदानी पस मंज़र हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ है। उनकी वालिदा मीरा नायर एक पंजाबी हिंदू हैं, जबकि उनके वालिद महमूद ममदानी गुजराती मुस्लिम। उनके वालिद के दादा दादी मौजूदा तंजानिया में पैदा हुए थे, जो उस वक्त बरतानवी कॉलोनी था। ये मुतनव्वे पस मंज़र ज़ोहरान की शनाख्त का एक अहम हिस्सा है, जो उनकी सियासत में भी झलकता है। ज़ोहरान अपनी हिंदुस्तानी विरासत पर फख्र करते हैं और अपनी मुहिम में हिंदी, उर्दू और बांग्ला जुबानों में वीडियोस बनाकर जनूबी एशियाई कम्युनिटी से राब्ता कायम करते हैं। उनका नारा रोटी एंड रोजेस हिंदुस्तानी सकाफत और समाजी इंसाफ के नजरिए का एक खूबसूरत इम्तजाज है। सबसे पहले बात किए लेते हैं ज़ोहरान के वालिद महमूद ममदानी की, जो एक आलमी शोहरत याफ्ता स्कॉलर और सियासी मुफक्किर हैं। महमूद ममदानी 23 अप्रैल सन 1946 को बम्बई हिंदुस्तान में पैदा हुए, जो उस वक्त बरतानवी कॉलोनी था। उनके वालिदैन गुजराती मुस्लिम थे और वो मशरकी अफ्रीका के हिंदुस्तानी तारिकीन वतन का हिस्सा थे, जो तंजानिया में आबाद हुए। महमूद कंपाला युगांडा में पले बढ़े, जहां उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। सन 1960 की दिहाई में वो कैनेडी एयरलिफ्ट प्रोग्राम के तहत अमरीका गए, जो मशरकी अफ्रीकी तलबा को अमरीकी यूनिवर्सिटियों में तालीम के मौके फराहम करता था। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग से सियासत में बैचलर की डिग्री हासिल की और फिर टफ्ट्स यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने गवर्नमेंट में पीएचडी मुकम्मल की, जहां उनकी तहकीक युगांडा की सियासत और तबकाती जिद्दोजहद पर मरकूज थी। महमूद की जिंदगी आसान नहीं थी। 1972 में जब वो युगांडा की मैकरेरी यूनिवर्सिटी में तदरीसी मुआविन थे, युगांडा के आमिर ईदी अमीन ने हिंदुस्तानी नयाद अफराद को मुल्क से निकाल दिया। महमूद को बरतानिया में पनाह लेनी पड़ी। बाद में वो तंजानिया की यूनिवर्सिटी ऑफ दारुस्सलाम में शामिल हुए और वहां उन्होंने अपनी तहकीक को आगे बढ़ाया। 1984 में जब युगांडा की हुकूमत ने उनकी शहरियत मनसूख कर दी, वो बेवतन हो गए। इसके बावजूद उन्होंने अपनी इल्मी जिद्दोजहद जारी रखी। आज वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और उनकी किताबें जैसे कि सिटीजन एंड सब्जेक्ट, नौआबादियाती निज़ाम और अफ्रीकी सियासत पर आलमी सतह पर पढ़ी और पढ़ाई जाती हैं। उनकी ज़िंदगी ने ज़ोहरान को सियासी जिद्दोजहद और समाजी इंसाफ के लिए लड़ने की तरगीब दी। आइए अब ज़रा एक नज़र ज़ोहरान की वालिदा मीरा नायर की कहानी पर भी डाल लेते हैं। ज़ोहरान की वालिदा मीरा नायर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनका नाम आलमी सिनेमा में एक चमकते सितारे की तरह है। मीरा नायर सन 1957 में हिंदुस्तान के शहर रोरकेला, ओडिशा में पैदा हुई। वो एक पंजाबी हिंदू खानदान से ताल्लुक रखती हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से समाजियात की तालीम हासिल की और फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में फिल्म साजी की तालीम ली। मीरा ने अपनी फिल्मों के जरिए हिंदुस्तानी तारकीन वतन की कहानियों को आलमी सतह पर पेश किया। उनकी मशहूर फिल्मों में सलाम बम्बई, मिसिसिपी मसाला, मॉनसून वेडिंग और द नेमसेक शामिल हैं। उनकी फिल्म सलाम बम्बई को ऑस्कर के लिए नामजद भी किया गया। मीरा की फिल्मों का मौजू अक्सर शनाख्त, सकाफती तनव्वो और समाजी मसाइल होते हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों के जरिए हिंदुस्तानी डायस्पोरा की जिद्दोजहद को उजागर किया। मीरा और महमूद को उनकी मुलाकात 1989 में कंपाला युगांडा में हुई, जब मीरा अपनी फिल्म मिसिसिपी मसाला के लिए तहकीक कर रही थी। दोनों की मुश्तरका दिलचस्पी सियासत, सकाफत और समाजी इंसाफ में थी, जिससे ये दोनों एक दूसरे के करीब आ गए और 1991 में उनकी शादी हुई और उसी साल
زہران پیدا ہوئے۔ جب زہران 7 سال کے تھے خاندان نیو یارک شہر منتقل ہو گیا، جہاں محمود نے کولمبیا یونیورسٹی میں تدریسی عہدہ سنبھالا اور میرا نے نیو یارک کو فلم سازی کا مرکز بنایا اور اپنے بیٹے کو ایک عالمی شہری کے طور پر پروان چڑھایا۔ تو اب جب کہ ہم نیو یارک پہنچ گئے ہیں تو بات کر لیتے ہیں نیو یارک شہر کی، جو زہران کی سیاسی زندگی کا مرکز ہے۔ نیو یارک شہر امریکہ کے شمال مشرقی حصے میں نیو یارک ریاست میں واقع ہے۔ یہ 5 بروز پر مشتمل ہے: مینہٹن، بروکلن، کوئنز، برانکس اور اسٹیٹن آئلینڈ۔ یہ شہر نہ صرف امریکہ کا مالیاتی اور ثقافتی مرکز ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی ایک اہم شہر ہے۔ یہ اقوام متحدہ کا صدر دفتر، وال اسٹریٹ اور عالمی فیشن، آرٹ اور میڈیا کا گڑھ ہے۔ نیو یارک کی آبادی تقریباً 8.8 ملین ہے، جو اسے امریکہ کا سب سے بڑا شہر بناتی ہے۔ نیو یارک کی آبادی انتہائی متنوع ہے۔ 20,020 کی مردم شماری کے مطابق یہاں کی آبادی کا تقریباً 32% سفید فام غیر ہسپانوی ہیں، 24% ہسپانوی، 24% افریقی امریکی، 14% ایشیائی اور باقی دیگر کمیونٹیز ہیں۔ مذہبی اعتبار سے تقریباً 59% مسیحی، 16% یہودی، 9% مسلم، 3% ہندو اور باقی دیگر مذاہب یا غیر مذہبی ہیں۔ نیو یارک کے یہی تنوع اسے ایک عالمی شہر بناتا ہے، جہاں زہران جیسے امیدوار اپنی متنوع شناخت کے ساتھ لوگوں سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اب آئیے ذرا نیو یارک کی سیاسی تاریخ پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ نیو یارک کی سیاسی تاریخ بھی بہت دلچسپ ہے۔ تاریخی طور پر نیو یارک کے میئر زیادہ تر ڈیموکریٹک پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن کچھ اہم مواقع پر ریپبلکن پارٹی کے میئرز بھی منتخب ہوئے۔ مثال کے طور پر 1994 سے 2001 تک روڈی جولیانی، 2002 سے 2013 تک مائیکل بلومبرگ، دونوں ریپبلکن میئرز تھے۔ تاہم حالیہ دہائیوں میں ڈیموکریٹس کا غلبہ رہا۔ موجودہ میئر ایرک ایڈمز جو 2022 سے عہدے پر ہیں، یہ بھی ڈیموکریٹ ہیں۔ نیو یارک ایک روایتی طور پر لبرل شہر ہے، جہاں ترقی پسند اور سماجی انصاف کے ایجنڈوں کو زیادہ پذیرائی ملتی ہے۔ زہران کی مہم اسی ترقی پسند روایت کا حصہ ہے۔ وہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ کے رکن ہیں، جو سماجی مساوات اور اقتصادی انصاف پر زور دیتے ہیں۔ نیو یارک کی سیاسی تاریخ سے ظاہر ہوتا ہے کہ شہر کے ووٹرز اکثر نئے اور جرأت مندانہ خیالات کے حمایت کرتے ہیں، جو زہران کے لیے ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ تو آئیے اب ذرا زہران ممدانی کی زندگی پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ زہران کی زندگی ایک دلچسپ سفر ہے۔ وہ کمپالا، یوگینڈا میں پیدا ہوئے۔ 5 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ کیپ ٹاؤن، جنوبی افریقہ منتقل ہوئے اور پھر 7 سال کی عمر میں نیو یارک آ گئے۔ انہوں نے برانکس ہائی اسکول آف سائنس سے تعلیم حاصل کی، جہاں انہوں نے اسکول کی پہلی کرکٹ ٹیم بھی بنائی۔ اس کے بعد انہوں نے باؤڈن کالج سے افریقی مطالعات میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی اور وہاں اسٹوڈنٹس فار جسٹس ان پیلسٹائن اس کے بانی رکن رہے۔ زہران نے اپنی والدہ کی فلم کوئین آف کاٹوے 2016 کے لیے ساؤنڈ ٹریک تیار کیا اور میوزک سپروائزر کے طور پر کام بھی کیا۔ 2017 میں گلڈ آف میوزک سپروائزر ایوارڈ کے لیے نامزد بھی ہوئے۔ اس کے علاوہ وہ ایک ریپر بھی رہے، جنہوں نے مسٹر کارڈمم کے نام سے موسیقی بنائی۔ ان کا گانا نانی ان کی دادی کے لیے وقف تھا، جو ان کی مہم کے دوران وائرل ہو گیا۔ سیاست میں ان کا سفر 2015 میں شروع ہوا، جب انہوں نے نیو یارک سٹی کاؤنسل کے امیدوار علی نجمی کی مہم میں رضاکارانہ طور پر حصہ لیا۔ 2017 میں وہ ڈیموکریٹک سوشلسٹ آف امریکہ میں شامل ہوئے اور فلسطینی امیدوار خضر الیتیم اور دیگر ترقی پسند امیدواروں کی مہمات میں کام کیا۔ 2020 میں انہوں نے نیو یارک اسٹیٹ اسمبلی کے 36ویں ڈسٹرکٹ سے الیکشن جیتا، جو کوئنز کے علاقے ایٹوریا اور لانگ آئلینڈ سٹی پر مشتمل ہے۔ زہران کا سیاسی نظریہ کیا ہے اور اس کی مہم کہاں تک کس طریقے سے اس نے آگے بڑھائی ہے، آئیے اس پر بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں۔ زہران ایک ڈیموکریٹک سوشلسٹ ہیں، جن کا سیاسی نظریہ سماجی مساوات، اقتصادی انصاف اور ماحولیاتی پائیداری پر مبنی ہے۔ ان کی مہم کا بنیادی مقصد نیو یارک کے متوسط اور نچلے طبقے کے لیے زندگی کو سستا بنانا ہے۔ ان کے اہم وعدوں میں کچھ یہ ہیں، جیسے کہ مفت بس سروس، نیو یارک کی بسوں کو مفت کرنا تاکہ ٹرانسپورٹ سب کے لیے قابل رسائی ہو،
کرایہ کنٹرول، کرایہ داروں کے لیے کرایہ منجمد کرنا اور 2 لاکھ نئے سستے گھر بنانا۔ سرکاری گروسری سٹورز، ہر برو میں ایک سرکاری گروسری سٹور کھولنا تاکہ کھانے کی قیمتوں کو کنٹرول کیا جا سکے۔ یونیورسل چائلڈ کیئر، ہر خاندان کے لیے مفت چائلڈ کیئر کی سہولت فراہم کرنا۔ $30 فی گھنٹہ کم سے کم اجرت، 2030 تک نیو یارک میں کم سے کم اجرت کو $30 فی گھنٹہ تک بڑھانا۔ امن عامہ میں اصلاحات، پولیس کے نظام میں اصلاحات اور نفرت انگیز جرائم کے خلاف فنڈنگ بڑھانا۔ امیر طبقے پر ٹیکس لگانا، کارپوریشنز اور $1 ملین سے زائد کمانے والوں پر ٹیکس بڑھانا۔ زہران کی مہم کو بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے۔ انہوں نے 24 جون 2025 کو ڈیموکریٹک پرائمری میں سابق گورنر اینڈریو کومو اور 9 دیگر امیدواروں کو شکست دی۔ ان کی کامیابی کی وجہ ان کی گراس روٹ مہم تھی، جس میں 50,000 سے زائد رضاکاروں اور لاکھوں ڈونرز نے حصہ لیا۔ انہوں نے 43.5% ووٹس حاصل کیے، جبکہ کومو کو 36.4% ووٹ ملے۔ ان کی حمایت میں معروف ترقی پسند سیاستدان جیسے برنی سینڈرز اور الیگزینڈریا اوکاسیو کورٹیز بھی شامل ہیں۔ آئیے اب ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں کچھ ذرا متنازع گفتگو کی طرف، جسے کہ متنازع ہونا تو نہیں چاہیے تھا، لیکن مغربی میڈیا جسے متنازع بنا گیا۔ دراصل زہران اپنی بین الاقوامی سیاست کے بارے میں واضح اور جرأت مندانہ خیالات کے لیے مشہور ہیں۔ انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے ان کی سخت تنقید کرتے ہیں۔ دسمبر 2024 میں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اگر وہ میئر بنے اور نیتن یاہو نیو یارک آئے تو وہ انہیں گرفتار کریں گے، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ اسرائیل غزہ میں نسل کشی اور اپارتھائڈ پالیسیوں کا مرتکب ہے۔ انہوں نے ایک بل بھی پیش کیا جس میں نیو یارک کی خیراتی تنظیموں کی ٹیکس چھوٹ ختم کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ کون سی؟ وہ جو اسرائیلی بستیوں کی حمایت کرتی ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کی یہودی ریاست کے طور پر وجود کے بارے میں بھی یہ کہا کہ وہ کسی بھی ریاست کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ایسی ریاست کی حمایت نہیں کرتے جو مذہب یا نسل کی بنیاد پر شہریت میں تفریق کرے۔ اسی طرح زہران نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی ان پر بھی کھل کر تنقید کی ہے۔ مئی 2025 کے ایک میرل فورم میں انہوں نے مودی کو جنگی مجرم قرار دیا اور 2002 کے گجرات فسادات میں ان کے کردار پر تنقید کی، جہاں 790 سے بھی زائد مسلمان ان کو ہلاک کیا گیا اور 254 ہندوؤں کی بھی ہلاکت ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ گجرات میں اب بہت کم مسلمان رہ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جب بتاتا ہوں کہ میں گجراتی مسلم ہوں تو لوگ حیران ہوتے ہیں کہ تم لوگ ابھی بھی زندہ ہو۔ خیر، یہ بھی وہ انہوں نے کہا کہ حالانکہ حالیہ مردم شماری کے مطابق گجرات کی آبادی کا 10% حصہ ابھی بھی مسلم ہے، لیکن وہ کہیں دکھائی نہیں دیتے۔ ان کے اس بیان پر ہندوستان میں سخت رد عمل آیا اور کئی ہندو قوم پرست تنظیموں نے ان پر ہندو فوبیا کا الزام بھی لگایا۔ اب آئیے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ زہران پر تنقید کرنے والے کن کن باتوں پر تنقید کرتے ہیں اور کیا گفتگو کرتے ہیں۔ دراصل زہران کی واضح سیاسی پوزیشن کی وجہ سے انہیں شدید تنقید اور دھمکیوں کا سامنا ہے۔ ان کے اسرائیل مخالف خیالات کی وجہ سے کچھ امریکی یہودی قانون سازوں جیسے ڈین گولڈمین اور جوش گوٹہائمر نے ان پر گلوبلائزڈ انتفاضہ جیسے نعروں کی حمایت کا الزام لگایا، حالانکہ زہران نے واضح کیا کہ انہوں نے یہ نعرہ کبھی استعمال ہی نہیں کیا۔ سینیٹر کرسٹن گلیبرینڈ نے بھی غلطی سے ان پر عالمی جہاد کی حمایت کا الزام لگایا، جس کے بعد انہوں نے معافی مانگ لی۔ ایلی ویزل کے بیٹے الیشا ویزل نے زہران کے خلاف ایک ویڈیو جاری کی جس میں انہیں نازی عہد سے جوڑا گیا۔ ہندوستان میں زہران کے مودی مخالف بیانات کی وجہ سے ہندو قوم پرست حلقوں نے ان پر ہندو فوبیا کا الزام لگایا۔ ایک بھارتی نیوز چینل آج تک نے دعویٰ کیا کہ زہران کو ہندوستان مخالف تنظیموں سے فنڈنگ ملتی ہے۔ نیو جرسی کی ایک تنظیم انڈین امریکنز فار کیومو، انہوں نے نیو یارک کے اوپر ایک بینر اڑایا جس میں لکھا تھا کہ زہران سے نیو یارک کو عالمی انتفاضہ سے بچائیں۔ کچھ سوشل میڈیا صارفین نے ان کی شہریت منسوخ کرنے یا انہیں ڈیپورٹ کرنے کے مطالبات بھی کیے۔ حالانکہ زہران 2018 سے امریکی شہری ہیں
اور ان کے پاس یوگینڈا کی دوہری شہریت بھی حاصل ہے۔ ان دھمکیوں کا زہران کی مہم پر کچھ اثر پڑا ہے، لیکن ان کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی۔ انہوں نے 1 ملین سے زیادہ دروازوں پر دستک دی اور ہزاروں رضاکاروں کی حمایت حاصل کی۔ ان کی مہم کو نیو یارک کے متنوع کمیونٹیز، خاص طور پر ایشیائی اور مسلم کمیونٹیز میں زبردست پذیرائی ملی ہے۔ اب آئیے ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ زہران کے جیتنے کے امکانات کیا ہیں اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ زہران نومبر 2025 کے عام انتخابات میں ریپبلکن امیدوار کرٹس سلا، موجودہ میئر ایرک ایڈمز اور ممکنہ طور پر آزاد امیدوار کے طور پر اینڈریو کیومو کے مقابلے میں ہوں گے۔ نیو یارک ایک مضبوط ڈیموکریٹک شہر ہے جہاں 2020 میں جو بائیڈن نے 23% کے فرق سے کامیابی حاصل کی تھی۔ زہران کی ترقی پسند پالیسیوں اور گراس روٹ مہم کی وجہ سے ان کے جیتنے کے امکانات مضبوط ہیں۔ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو یہ نہ صرف نیو یارک بلکہ پورے امریکہ کے لیے ایک تاریخی لمحہ ہوگا۔ وہ نہ صرف پہلے مسلم اور جنوبی ایشیائی میئر ہوں گے بلکہ سب سے کم عمر میئر بھی ہوں گے۔ ان کی جیت ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے ایک نئی سمت کی علامت ہوگی، جو 2024 کے صدارتی انتخابات میں شکست کے بعد اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کر رہی ہے۔ زہران کی کامیابی ترقی پسند اور سوشلسٹ پارٹیوں کی مقبولیت کو ظاہر کرے گی، خاص طور پر نوجوان اور متنوع ووٹرز میں۔ یہ ہندوستانی اور مسلم ڈائسپورا کے لیے بھی ایک فخر کا لمحہ ہوگا، کیونکہ زہران کی شناخت ان کمیونٹیز کی نمائندگی کرتی ہے۔ تو جناب، یہ تھی زہران ممدانی کی کہانی۔ اس زہران ممدانی کی کہانی جو اپنی متنوع شناخت، خاندانی وراثت اور سماجی انصاف کے عزم کے ساتھ نیو یارک کی سیاست کو نئی شکل دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کی مہم صرف ایک انتخابی جنگ نہیں بلکہ ایک ایسی تحریک ہے جو نیو یارک کے متوسط طبقے کے لیے امید کی کرن ہے۔ وہ تنقید اور دھمکیوں کے باوجود اپنے نظریات پر قائم ہیں اور ایک ایسے سیاست کے وکیل دکھائی دیتے ہیں جو سب کے لیے مساوات اور انصاف کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نومبر 2025 کا انتخاب زہران اور نیو یارک کے لیے کیا لاتا ہے۔ جیسے جیسے معاملات آگے بڑھیں گے، اس میں پیش رفت ہوگی، ہم آپ کے ساتھ نئی خبریں اس انتخاب سے جڑے اور زہران ممدانی سے جڑے جو بھی نئے واقعات ہوں گے، نئی اپڈیٹس ہوں گی، لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔